बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। 2 दिन पहले पाकिस्तान के टीवी पर डिस्कशन हुआ कि खलीफे दोवम के कातिल अबू लुलु फ़िरोज़ की कब्र ईरान में है। तो पहले हम एक तफसील से डिस्कशन कर चुके हैं कि खलीफे दोवम की शहादत कब हुई या कत्ल कब हुआ और किस तारीख़ को हुआ और वजह क्या थी। तो वजह जो है वो इस्लाम और कुफ्र का मौजू नहीं था, वो अपनी शिकायत लेके आया था अपने मालिक की जानिब से, गो कि उसी मालिक ने भेजा था अबू लुलु फ़िरोज़ को मदीने में। अब क्योंकि वो रोज़ाना कुछ ना कुछ मांगते थे मौसूफ़, तो वो इनके दिलिए देना मुश्किल था। लिहाजा जब जनाब उमर ने भी उसी मालदार शख्स की तायद की, अपने दोस्त की तायद की, तो यहाँ से रंजिश का सिलसिला शुरू हुआ। बस मामला इस्लाम या कुफ्र का नहीं था। अब हम ये देखते हैं कि जब इन्हें मदीने में मार दिया गया तो क्या उस ज़माने में ले जाके ईरान में दफन किया? हाँ, ईरान में जो कब्र है काशान में, वो किसी एक शख्स की या किसी दरवेश की है कि जिनका नाम शुजाउद्दीन था और या फिर नाम अबू लुलु था। तो एक नाम के 2 अफराद होने के ये माना नहीं है कि वो कब्र अबू लुलु फ़िरोज़ यानी कातिल खलीफे दोवम की है, क्योंकि खलीफे दोवम के कातिल को मदीने में कत्ल कर दिया था, या ये कि उन्होंने पकड़े जाने के बाद ख़ुदकुशी कर ली थी। अब यहाँ पर आपके सामने है किताब अल फ़ारूक शिबली नुमानी साहब की, सफ़ा नंबर है 166, और यहाँ पर यह मौजू सबसे पहला है कि 26 ज़िलहिज 23 हिजरी को खलीफे दोवम की शहादत हुई। और अगर शिकायत और उसके बाद रोज़ाना 2 दिरहम, ये ग्रीन से हमने खुसूसन हाईलाइट कर दिए हैं कि यहाँ पर मौजू डिस्कस किया है कि वो शिकायत लेके आया और कहा कि मुग़ीरा बिन शुअबा जो है मुझसे 2 दिरहम डेली लेता है और ये मेरे लिए मुश्किल है। और जनाब उमर ने कहा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा मैं नक्काश हूँ, यानी रंग का काम करता हूँ दीवारों वगैरह पर, और इसी तरह से बढ़ई हूँ और लोहार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी बात ऐसी नहीं है, तुम ये दे सकते हो। बाज़ जगह बयान हुआ कि डेली 4 दिरहम लिए जाते थे और बाज़ जगह बयान हुआ कि 100 दिरहम लिए जाते थे। लेकिन नीचे से हमने हाईलाइट कर दिया है कि जब उसने हमला किया खलीफे दोवम पर तो लोगों ने पकड़ा, और जब लोगों ने पकड़ा तो उसी दौरान इसने खुदकुशी कर ली। अब आपके सामने है तारीख़ुल खुलफ़ा। तारीख़ुल खुलफ़ा का पेज नंबर है 305, और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा ने कूफे में इस पर 100 दिरहम का खराज यानी टैक्स आयद किया था। यहाँ मदीने आकर इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत मुग़ीरा की शिकायत की कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया है। आपने फरमाया टैक्स ज़्यादा नहीं है। ये टैक्स का जो मामला था ये रंजिश का सबब बना था। फिर हम बताएं कि कोई भी इस्लाम या कुफ्र का मौजू नहीं था। अब ये कि कितनी उम्र थी इस लड़के की, तो यहाँ पर वाज़े होता है कि ज़ोहरी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा कार ये था कि वो किसी नाबालिग लड़के को मदीना मुनव्वरा में बाहर से दाखिल नहीं होने देते थे। एक बार हाकिम कूफा हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा ने कूफे से आपको ख़त लिखा कि यहाँ एक बहुत ही होशियार और कारीगर लड़का मौजूद है, इसको बहुत से हुनर आते हैं, लोहार और बढ़ई का काम खूब जानता है, इसी अच्छी तरह जानता है, नक्काशी बहुत उम्दा करता है। अगर आप इसको मदीने में दाखिले की इजाज़त दे दें तो मैं इसको वहाँ से रवाना कर दूँ ताकि वहाँ पहुँचकर अहले मदीना के काम आ सके। आपने इसको मदीने में दाखिले की इजाज़त दे दी और लिख दिया कि यहाँ भेज दिया जाए। तो यहाँ से पता चला कि अव्वल तो ये था मुसलमान। अब ये कि अंदर से मुसलमान था या नहीं था, तो ये बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत सारे मुनाफिकीन थे। हत्ता सूरह बरात में बहुत वाज़े बयान हुआ, व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, के मेरे हबीब तुम्हारे इर्द गिर्द जो अरब के बद्दू हैं ये मुनाफिक हैं। वमिन अहल मदीना मरदू अला निफ़ाक़, और अहल मदीना में ऐसे लोग हैं जो निफ़ाक़ में बहुत शदीद हैं। तो यहाँ पर ये बात वाज़े है कि मुसलमानों के अलावा कोई मदीना में नहीं आ सकता था, तो बज़ाहिर तो ये शख्स मुसलमान था। अब अगर यहाँ पर शक करना हो तो देखा जाएगा कि एक आदमी को क्यों भेजा मुग़ीरा बिन शुअबा ने, तो ये भी सोचा जा सकता है कि मुमकिन है कि मुग़ीरा बिन शुअबा का इसमें दखल हो। अब आपके सामने है अगला सफ़ा यानी 306, और 306 पे यहाँ पर फिर यही वाला मौजू है कि एक इराक़ी ने इस पर कपड़ा डाल दिया ताकि वो उलझ जाए और इसको पकड़ लिया जाए। जब अबू लुलु इस कपड़े में उलझ गया तो इसने इसी वक्त ख़ुदकुशी कर ली। अब यहाँ पर ग्रीन से हमने हाईलाइट किया है कि रोज़ाना 4 दिरहम जो है वो मुग़ीरा इससे लेते थे और यही चीज़ रंजिश का सबब बनी। अब यहाँ पर गो के मौजू नहीं है, और पेज नंबर 310 में
ان کی شہادت کی تاریخ ہے کہ 26 ذوالحجہ کو جناب عمر کو شہید کیا گیا تھا۔ تاریخ خلفاء اب آپ کے سامنے عربی میں ہے، اور یہاں پر بھی یہ ہے وَأَلْقَى عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ثَوْبًا، کہ اہل عراق میں سے شخص نے اس پہ کپڑا ڈالا، جب وہ الجھ گیا تو کیا ہوا؟ قتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے ثم نحر نفسہ بخنجرہ فمات، کہ ابو لؤلؤ فیروز نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب طبقات ابن سعد کی، اور جز نمبر ہے 3، اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ جب ابو لؤلؤ، اب یہ ذہن میں رہے کہ ابو لؤلؤ نے جو حملہ کیا تو تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ مدینہ میں تھا، یہی اسلام کے لیے کافی ہے، اب اندر سے کچھ بھی ہو، باقاعدہ وہ نماز پڑھتا تھا، اور بچی بھی جو ہے وہ اسلام کا ہی ادعا کرتی تھی اور اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ جب مسجد میں آتا جاتا تھا، اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو اس کو آنے نہ دیا جاتا۔ تو جس وقت لما طُحِنَ عمر حرب ابو لؤلؤ، کہ جب مارا جناب عمر کو خنجر سے ابو لؤلؤ نے تو پھر وہ بھاگا۔ وجعل عمر ينادي الكلب الكلب، اور جناب عمر جو ہیں اس وقت پکار رہے تھے کتا کتا کہہ کے اس کو۔ اسی دوران یہ پکڑا گیا فانتحر بالخنجر حين اخذ، اور جب پکڑا گیا اسے تو اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اب آپ کے سامنے ہے کتاب المصنف عبد الرزاق، جلد نمبر ہے 4، اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر یہ سارا موضوع ہے کہ حضرت عمر نے اس غلام پر روزانہ 2 درہم کی ادائیگی لازم قرار دی۔ اب ایک جانب جو ہے مغیرہ لے رہا تھا، اب یہ بجائے کم کرنے کے حضرت عمر نے اس پر 2 درہم لگا دیے۔ اب یہاں پر گفتگو ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی بڑی شہرت ہوگی۔ اب یہ سارے آپ چیزیں پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اسی دوران جب قتل کر کے وہ بھاگا، اس نے حضرت عمر کو 3 زخم لگائے، جن میں سے ایک زخم حضرت عمر کی ناف کے نیچے لگا، اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ اس شخص نے اہل مجلس میں سے 12 آدمیوں کو بھی زخمی کیا، جن میں سے 6 حضرات کا انتقال ہو گیا اور 6 بچ گئے۔ اس کے بعد اپنے خنجر کے ذریعے سے خودکشی کی اور مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 92 میں دوبارہ یہ چیز بیان ہوئی کہ معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کے علاوہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ اہل عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس پر کمبل ڈال دیا، جب وہ اس میں اندر چھپ گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہاں پر دوبارہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور انہوں نے ہی اس کو یہاں پر بھیجا تھا۔ اور پھر اس میں کافی موضوعات ہیں کہ جو پاز کر کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اصل موضوع آتا ہے کہ جناب عمر کے ایک فرزند تھے جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر۔ عبید اللہ ابن عمر کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قتل کرتا ہے کس کو؟ ایک جانب تو 2 اور ایرانیوں کو، اور ساتھ میں شک کرتے ہیں موصوف یہ بعض مہاجرین پر۔ تو یہاں پر یہ واقعہ تفصیل سے ہے، اور ان کو اکسانے والوں میں 2 کا نام آتا ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر کا، اور ساتھ میں جناب حفصہ کا، کہ انہوں نے اکسایا اور کہا کہ جا کے ان کے ساتھیوں کو بھی مار دو۔ تو یہ موضوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا پیج نمبر 93 سے۔ اب 94 پر یہاں پر بتاتے چلیں، پھر عبید اللہ ابن عمر نے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے، وہ ہرمزان کے پاس آئے اور بولے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں۔ اب یہ ہرمزان کون ہے؟ یہ بھی ایک مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے۔ اب اس زمانے میں عجب اور ایران کا ایک بڑا تعصب چلتا تھا، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ عام طور پر جو ہے ایک سخت برخورد کی جاتی تھی۔ اب یہ گھوڑوں کا ماہر تھا، اس کو یہ لے کے چلے۔ ہرمزان گھوڑے کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، وہ ان کے آگے چلتے ہوئے گئے، پھر عبید اللہ نے اس پر تلوار سے وار کیا۔ جب اسے تلوار کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود عبید اللہ ابن عمر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ جفینہ کے پاس آئے، وہ ایک عیسائی شخص تھے، انہوں نے اسے پکارا۔ جب وہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور انہوں نے دونوں آنکھوں کے درمیان حملہ کیا۔ پھر وہ ابو لؤلؤ کی بیٹی کے پاس آئے جو ایک کم سن لڑکی تھی اور خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھی، انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ تو 2 الگ مسلمانوں کو قتل کیا، جن میں سے ایک پہلے عیسائی تھا اور مدینہ میں بالآخر مسلمانوں کی طرح سے رہ رہا تھا، ایک مجوسی تھا یعنی جفینہ،
اور وہ مسلمان تھا، اور جب وار ہوا اس نے لا الہ الا اللہ کہا. لیکن جو سب سے برا کام ہوا وہ یہ کہ ابو لؤلؤ کی جو بیٹی تھی جن کا نام تھا لؤلؤ، اور وہ تقریباً 7-8 سال کی بچی تھی، اور بعض جگہ بیان ہوا، یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ وہ مسلمان تھی، اور بعض جگہ بیان ہوا وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، لیکن اسے بھی قتل کیا. اور کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے تو جناب عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد ان کی دیت بھی دی. اب یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اب میں مدینہ منورہ میں موجود ہر قیدی کو، اب یہاں پر کہہ دیا غیر مسلم، جبکہ مدینہ میں غیر مسلم نہیں تھے. ہر قیدی سے کیا مراد؟ کہ جو لوگ اسیری کی زندگی گزار رہے تھے قتل کر دوں گا. انہوں نے اشارے کے طور پر کچھ مہاجرین کا ذکر کیا کہ ان کے قیدیوں کو بھی قتل کر دوں گا. تو مہاجرین نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب عبید اللہ ابن عمر نے کئی لوگوں کو قتل کیا تو جب خلیفے بنے تو یہاں پر یہ ایشو اٹھا کہ اب کیا کیا جائے. تو اکثر لوگوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن عمر نے کیونکہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، خصوصاً ایک معصوم بچی کو قتل کیا ہے، تو اب اس کو بھی سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے. مولا امیر المومنین کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ٹوکا، اور ٹوکنے کی وجہ یہ تھی کہ کل تک باپ مارا گیا ہے، آج بیٹا مارا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. اور یہی مشورہ خلیفہ سوم کو اچھا لگا، ان کی بھی یہی رائے تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں دیت ادا کر دوں گا. یعنی بیت المال سے دیت ادا کر دی گئی، اور بیت المال سے دیت ادا کی جائے یا وہ خود اپنے پاس سے دیت ادا کریں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک اور مدینہ والوں نے جب قصاص طلب کیا، اور خصوصاً مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب قصاص طلب کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان تینوں کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور عبید اللہ ابن عمر کو قاتل سمجھتے تھے اور ظالم سمجھتے تھے اور مستحق سمجھتے تھے کہ اس کو بھی قتل کے جرم میں قتل کیا جائے. اور حضرت عثمان نے ان دونوں افراد اور اس لڑکی کی دیت ادا کی. زہری نے یہ بیان کیا ہے کہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی سیدہ حفصہ پر رحم کرے. انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ہرمزان اور جفینہ کو قتل کریں. یعنی جناب حفصہ جو جناب عمر کی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنے اس بھائی کو اکسایا کہ جاؤ ان 2 ایرانیوں کو بھی مار دو. عبداللہ ابن ثعلبہ و شاید ابن خلیفہ خزائی نے یہ بات کی، میں نے ہرمزان کو حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ باقاعدہ نماز بھی پڑھتا تھا. معمر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ زہری کے علاوہ راویوں نے یہ بات نقل کی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ہرمزان، جفینہ اور اس لڑکی یعنی لؤلؤ، ابو لؤلؤ کی جو کنیت تھی وہ اس بیٹی کی وجہ سے تھی، اور اس لڑکی کا ولی ہوں اور میں ان کی دیت ادا کرتا ہوں. ولی کس معنی میں؟ یعنی میں اس وقت حاکم ہوں اور میں اپنے پاس سے دیت ادا کروں گا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بیت المال سے کیوں دیت دی جا رہی ہے جبکہ ایک آدمی قاتل ہے، اس سے یا قصاص لیا جائے یا اس سے اس کا مال لیا جائے. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3، اور یہاں پر بھی خلیفہ دوم کی شہادت کا ذکر ہے اور وہی والا موضوع ہے. اے امیر المومنین، آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگایا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کتنا خراج ہے؟ وہ بولا روزانہ 2 درہم. آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے؟ پوری یہ والی گفتگو ہے. بعد میں چکی والا موضوع آیا. اب یہاں پر موضوع ہے کعب کی پیشن گوئی، کہ جو خود ایک یہودی رہبائے ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ 2-3 دن میں مارے جائیں گے، اور یہ تورات میں لکھا ہے. اتنی بات واضح ہے کہ ایسا تو کوئی موضوع تورات میں لکھا نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہی کچھ لوگ شامل تھے اس میں. اب یہاں پر موضوع ہے کہ عبید اللہ ابن عمر کی طلبی. پھر حضرت عثمان مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبید اللہ ابن عمر کو بلوایا. وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے گھر میں مقید تھا، یعنی قید کر دیا گیا تھا، کیونکہ جب عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ اور ہرمزان اور بنت ابی لؤلؤ یعنی ابو لؤلؤ کی بیٹی کو مار ڈالا، تو حضرت سعد رضی اللہ نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی، ورنہ وہ عبید اللہ سے یہ کہہ رہے تھے بے خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے. ان کا اشارہ بعض مہاجرین و انصار کی جانب بھی تھا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بعض مہاجر اور انصار
یعنی خود اصحاب اور مسلمان شامل تھے جناب عمر کے قتل میں بقول اب عبید اللہ ابن عمر کے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض مہاجر اور انصار کو بھی میں قتل کروں گا۔ گھر میں مقید، حضرت سعد نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ان کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا، اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا۔ وہ وہاں مقید رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بیعت خلافت کے بعد انہیں رہا کر دیا اور اپنے پاس بلوایا۔ اور بلوانے کے بعد کیا ہوا؟ عبید اللہ کے بارے میں مشورہ۔ حضرت عثمان نے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت سے فرمایا، تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنہ ڈال دیا، یعنی اسلام میں ایک رخنہ ڈالا بقول خلیفہ سوم کے ان افراد کو قتل کر کے، یعنی یہ افراد کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، خصوصاً ابو لؤلؤ کی بیٹی کہ جن کا نام تھا لؤلؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ مہاجرین میں سے کسی نے کہا، کل حضرت عمر رضی اللہ شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ اور یہ مشورہ کس کا تھا؟ عمرو عاص کا۔ اور یہاں سے اس نے خلیفہ سوم کی رائے کو بدلا، اور بدلنے کے بعد کیا ہوا؟ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں، یعنی جناب عثمان، میں مسلمانوں کا ولی ہوں، میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ کہ بالآخر اصل موضوع یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور اس کے بعد اب 273 میں بھی یہی موضوع ہے کہ جب ہرمزان کو مارا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ میرات الزمان فی تاریخ الاعیان میں بھی یہی موضوع ہے کہ عبید اللہ ابن عمر گیا اور جانے کے بعد ابو لؤلؤ کی ایک کم سن بیٹی کو قتل کر دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی، یعنی مسلمان تھی۔ اب انصاب الاشراف جلد نمبر 7 میں بھی یہی موضوع ہے کہ عبید اللہ ابن عمر نے ابو لؤلؤ کی بیٹی کہ جو بہت کم سن تھی اور کیا تھی، تدعی الاسلام، وہ اسلام پر تھی اور اسلام کا دعویٰ کرتی تھی۔ شرح معانی الآثار جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 194 میں بھی یہی موضوع ہے کہ ابو لؤلؤ کی بیٹی جو ایک کم سن تھی اور کیا تھی، وہ اسلام کا دعویٰ کرتی تھی۔ اب آپ کے سامنے کتاب تاریخ اسلام اور جلد نمبر 3، اور یہاں سے یہ موضوع آتا ہے کہ جب قتل کر دیا ہرمزان کو اور جفینہ کو اور ابو لؤلؤ کی بیٹی کے جس کا نام تھا لؤلؤ، تو جب یہ والا معاملہ ہوا اور فلما بویا عثمان ہم بقتلہ، کہ جب جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تو پہلے تو انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، ثم عفا عنہ، پھر بعد میں معاف کر دیا۔ وَكَانَ قَدْ أَشَارَ عَلِيٌّ عَلَى عثمان بقتلہ، کہ مولا امیر المومنین جو ہے وہ کہتے تھے جناب عثمان سے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ فلما بویع، جب بیعت کی گئی مولا امیر المومنین کی تو کیا ہوا؟ ذهب عبید اللہ حاربا منہ الی الشام، تو پھر عبید اللہ بھاگ کے شام چلا گیا، اور یہ عبداللہ ابن عمر پھر معاویہ کے پاس رہا یہاں تک کہ یہ جنگ میں مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اور صفین میں مارا گیا۔ وَيُقَالُ قَتَلَهُ عمار ابن یاسر وقیل رجل من حمدان، کہ کہا جاتا ہے کہ عمار یاسر نے یا حمدان کے کسی ایک فرد نے قتل کیا۔ اور اسی کتاب میں ایک موضوع آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی ماں کا نام تھا ام کلثوم الخزاعیہ۔ تو جناب عمر کی کئی بیویاں تھیں کہ جن کے نام تھے ام کلثوم، اور یہ جو کنفیوژن ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور یہاں سے یہ موضوع دوبارہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اسی کے بالکل نیچے بیان ہوا ہے کہ بعد میں یہ بھاگا معاویہ کے پاس اور اس کے بعد صفین میں مارا گیا۔ تحفۃ اللطیفیہ فی تاریخ مدینہ الشریفہ جلد نمبر 2 میں یہی والا موضوع ہے کہ اس کی ماں کا نام ام کلثوم تھا، اور جو بیٹی تھی حارثہ بنت وہب الخزاعی کی، کہ اس نے قتل کیا لؤلؤ کو اور بعد میں یہ بھاگ کے معاویہ کے پاس چلا گیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے الخلفاء الراشدون من تاریخ الاسلام، حافظ المؤرخ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی کی، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ابو لؤلؤ کی بیٹی کو عبید اللہ ابن عمر نے قتل کیا اور بعد میں معاویہ کے پاس یہ شام بھاگ گیا اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اور صفین میں مارا گیا۔
اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابو الولو کو مدینہ ہی میں قتل کر دیا تھا یا خودکشی کر لی تھی، اور ساتھ میں چند اور مسلمانوں کو مارا تھا، اور ابو الولو کی بیٹی مسلمان تھی، اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اب جب وہاں قتل کیا ہے تو ان کی قبر بھی وہاں ہونی چاہیے۔ ایران میں جو قبر ہے وہ کسی اور بابا شجاع الدین کی یا ابو الولو کی ہے، اور اس قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ شیعوں نے قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس میں گنبد ہے اور روضہ بنایا ہوا ہے، تو وہ کسی ایک درویش کی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مذاہب اور ادیان کو سوچنے، سمجھنے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔